अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरक़ वस्ता और रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से नए नए अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाजरीन, रशिया और यूक्रेन की जंग अपने उरूज पर है और दोनों जानिब से एक दूसरे के ऊपर हमलों का सिलसिला इसी तरीके से जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी रशिया और यूक्रेन की जानिब से एक दूसरे के ऊपर बड़े हमले किए गए हैं। ख़ास तौर पर रशिया की जानिब से जो यूक्रेन के कई शहरों के, ख़ास तौर पर कीव समेत मुख्तलिफ शहरों के ऊपर मिज़ाइलों और ड्रोन के ज़रिए हमले किए गए हैं। ख़ास तौर पर ये कीव का इलाका है, ओडिशा का इलाका है, उसके साथ जो खरसून के जो इलाके हैं, इन इलाकों में जो कार्रवाइयाँ की गई इसमें कई जो यूक्रेनियन फोर्सेस के जो अहदाफ हैं उनको निशाना बनाया गया और ख़ास तौर पर जो रिहायशी इमारतों को भी कुछ नुकसानात का सामना करना पड़ा है, जिसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा यूक्रेनियन फोर्सेस को जानी नुकसानात का सामना करना पड़ा है। ख़ास तौर पर कीव के इलाके में जो रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुँचा है, इसके बाद से एक बहुत बड़ी तादाद जो कीव के जो शहरी हैं उनकी वो अंडरग्राउंड हो गई है और उन्होंने जाकर कीव के जो अंडरग्राउंड रेलवे है उसमें पनाह लिया है। इसके साथ ही जो मुख्तलिफ इलाकों में जो रशिया की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें ख़ास तौर पर कोशिश की जा रही है रशिया की जानिब से कि यूक्रेन के जो उसकी जो एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मुसलसल तौर पर निशाना बनाया जाए। ये काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि रशिया की जानिब से स्पेशल तवज्जो दी जा रही है कि यूक्रेन के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए। यूक्रेनियन फोर्सेस और उनके जो रेस्क्यू काम है वो इन जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको किसी हद तक रिपेयर करके बिजली का जो सिलसिला है वो बहाल करने की कोशिश करते हैं। फिर रशिया की जानिब से दोबारा इनके ऊपर हमले किए जाते हैं और इसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है ज़ेलेंस्की के अवाम को, ज़ेलेंस्की की फ़ोर्सेस को और ज़ेलेंस्की की हुकूमत को। यूक्रेन के जो सदर है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी इस सारे अरसे के दौरान वो अपने अवाम को जो है वो साबित कदम रहने का मशवरा देते हैं और वो ये कहते हैं कि ख़ास तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाना जो है वो एक जंगी जुर्म के ज़ुमरे में आता है और रशिया जो है वो मुसलसल तौर पर जंगी जराइम का अर्तिकाब कर रहा। यूक्रेन की जानिब से भी इसी तरीके से ख़ास तौर पर एटकॉम मिज़ाइलों और फिर बरतानिया के जो स्टॉर्म शैडो मिज़ाइल्स हैं उनके ज़रिए रशिया के ऊपर हमलों का सिलसिला उन्होंने जारी रखा हुआ। गुज़िश्ता व्लॉग में हमने कहा था कि रशिया की जानिब से एक बहुत बड़े कंसाइनमेंट के ऊपर हमला किया गया था जिसमें एक बड़ी तादाद थी एटकॉम मिज़ाइल्स की और स्टॉर्म शैडो मिज़ाइल्स की, जिनको रशिया की जानिब से दावा किया गया था उनको तबाह किया गया है। बाज़ ज़राए का कहना है कि इस जंग में ये तकरीबन 2022 में ये जंग शुरू हो गई थी और उसके बाद से अब तक जो दोनों फोर्सेस के दरमियान जो कार्रवाइयाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ जारी है उसमें तकरीबन लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और लाखों ही वो ज़ख्मी हो चुके हैं और इतने ही तकरीबन वो डिस्प्लेस होने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन आज़ाद ज़राए से इस आदाद शुमार की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है। वो आने वाले हो सकता दिनों में इसकी कोई मुकम्मल कोई तस्दीकी एक फ़िगर सामने आ जाए। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि इसमें लाखों अफराद हलाक हो चुके हैं दोनों तरफ से। इसके अलावा अगर हम मशरिक़ वस्ता का रुख करें तो मशरिक़ वस्ता में जो शाम के इलाके में शाम में जो एक अनरेस्ट शुरू हो गया है वो उरूज पर है। ख़ास तौर पर जो बागी फोर्सेस हैं तहरीर शाम के क़यादत में जिन्होंने ख़ास तौर पर अदलिब और हलब के इलाकों पर जो कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया, हमा तक वो पहुँचे हुए हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है दोनों तरफ के फोर्सेस को। ख़ास तौर पर ज़्यादा जो नुकसानात का सामना करना पड़ा है वो ये जो बागी फोर्सेस है उनको नुकसानात का सामना करना पड़ा है क्योंकि वो उनको अभी फ़िलहाल जो एयर रेड्स का, एयर पावर का उनको कोई इस तरह की कोई उनको फैसिलिटी हासिल नहीं है। गो कि इजराइल की जानिब से कुछ इलाकों में, शाम के कुछ इलाकों में जो एयर रेड्स किए जा रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत इनको मदद हासिल होती है, लेकिन कोई मुनज़्ज़म एयर पावर इनको हासिल नहीं है। जबकि रशिया और शाम के जो फोर्सेस हैं वो बाकायदा एयर रेड्स कर रहे हैं और उनके जो काफ़िले हैं जो आगे बढ़ने के लिए जो काफ़िले वो इस्तेमाल करते हैं उन काफ़िलों को निशाना बनाया जाता है। ख़ास तौर पर आज जो है वो शुमाली हलब में
ہیئت تحریر الشام اور شامی فورسز کے درمیان جو جھڑپیں ہیں وہ بہت تیز ہو گئے ہیں. خاص طور پر شامی فورسز کے جو حملے ہیں اس میں تقریباً 200 سے زائد جو ہیں وہ باغیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ملی ہے. اور اس کے نتیجے میں اب تک تقریباً یہ جو 4-5 دنوں کی جو لڑائی ہے اس میں تقریباً 1000 سے زائد جو فگر سامنے آ رہے ہیں وہ ہیئت تحریر شام اور ان کے ساتھ منسلک جو باغی گروہ ہیں ان کی ہلاکتیں سامنے آ رہی ہیں. آج روسی فضائیہ کی جانب سے اور شامی فضائیہ نے ایک مشترکہ طور پر ادلب کے علاقے میں ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے جس میں یہ جو تحریر شام کے جو فورسز ہیں وہ ہتھیاروں کا اور پھر فوجی ساز و سامان سے لیس ایک قافلہ لے کے آگے بڑھ رہے تھے. اس پورے قافلے کو یہ دعویٰ کیا گیا ہے شامی اور روسی فورسز کی جانب سے کہ اس کو ایلیمنیٹ کیا گیا ہے. اور وہ جو ویژولز بھی سامنے آئے ہیں وہاں سے اس میں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ واقعی اس حملے کے اندر اس کی شدت کو بھی دکھایا گیا, حملہ ہوتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے. ہم چونکہ یہ جو گرافک ویژولز ہوتے ہیں تو وہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے, لیکن جو ویژولز خاص طور پر تحریر شام کے جو میڈیا ونگز کی جانب سے جاری کیے گئے اس میں بھی نظر آتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر ان کو جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے. بہت زیادہ ان کی جو فورسز ہیں وہ ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں. ساتھ میں تحریر شام کے جو ایک کمانڈر ہے ابو ذر محبل, ان کو حلب کے علاقے میں مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے پر ان کی آپس میں لڑائی کے دوران باقاعدہ فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا بلو ہے کیونکہ اب یہ اس نظر سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے جو کچھ سامان بچ گئے ہیں تو وہ ہمارے لیے مال غنیمت ہے, اور پھر اس مال غنیمت کے لیے آپس میں لڑائی. میں آپ کو بتا دوں فیکشنز کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تحریر شام کے انڈر میں جو مختلف فیکشنز ہیں ان کو ایک طرح سے ایک ویک قسم کے ایک اتحاد میں پرویا گیا ہے. اس سے پہلے کچھ دن پہلے کی بھی بات ہے, یہ جنگ شروع ہونے سے یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے, ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے تھے, لیکن جو انٹرنیشنل فورسز ہیں, انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں جو کہ اس سٹیج کو سجانا چاہتے تھے, انہوں نے ان کو اس بات پہ راضی کر لیا کہ فی الحال وہ ایک دوسرے کو مارنا چھوڑ دیں اور مل کر بشار الاسد کی فورسز کو مارنا کا کام جو ہے وہ شروع کرے. تو وہ کام تو انہوں نے شروع کر لیا چونکہ انٹرنیشنل فورسز کی ان کو حمایت حاصل ہے, لیکن اب مال غنیمت جہاں جہاں ان کو مل جاتا ہے تو اس کی تقسیم کے معاملے پر یہ پھر ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں بھی ان کی جو جانی نقصانات کا سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا, ترتوس کے علاقے سے ایک خبر سامنے آئی ہے, وہاں پر جو ماڈریٹ جو نوجوان ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شامی عرب فورسز کی مدد کے لیے باقاعدہ رضاکارانہ طور پر شہر کے جو نیشنل ڈیفنس فورس کے مرکز پر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور وہ بشار الاسد کی فورسز کے ساتھ مل کر یہ باغی فورسز کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے جو ماڈریٹ فورسز اور رجعت پسند جو فورسز ہیں ان کے درمیان ایک جو تقسیم ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ لوگ باقاعدہ متحد ہو کر وہ بشار الاسد کے فورسز کے ساتھ مل رہے ہیں اور وہ ان کے خلاف جو باغی فورسز کے خلاف وہ حملوں میں کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ شام کے اس محاذ کے حالات سے جو پھر جس طریقے سے ابھی بشار الاسد بھی رشیا سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ بڑی انٹینس قسم کے میٹنگز کی ہیں, اس کے بعد سے بڑے اہم قسم کے فیصلے کیے گئے ہیں. انہوں نے اسٹرائک بیک کیا ہے اور کافی علاقوں سے یہ جو باغی فورسز ہیں ان کو نکال باہر کیا. ساتھ میں عباس عراقچی جو ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی پہلے شام پہنچے تھے, انہوں نے وہاں پر بشار الاسد کے ساتھ ملاقاتیں کی. اس کے بعد وہ پہنچے تھے انقرہ, اور انقرہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شام ہو, ایران ہو یا پھر رشیا ہوں, وہ ترکی کو اس سارے یہ جو انریسٹ ہے اس کے پیچھے اس کا بڑا ہاتھ قرار دے رہے ہیں. تو یہ جو دورہ تھا عباس عراقچی کا وہ بھی ایک وارننگ کے طور پر ایک دورہ تھا. بڑی جو ملاقات ہوئی ہے وہاں پر عباس عراقچی اور شام کے جو ترکی کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے درمیان اس میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں, کچھ جو ان آفیشیل ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی گرما گرم قسم کی ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی ہے اور بڑے الزامات کا تبادلہ ہوا ہے دونوں کے درمیان. اس کے ساتھ جو مشترکہ پریس کانفرنس دکھایا گیا ہے اس میں بھی دونوں فریق جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈھکے شبہ انداز میں کافی وار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہرحال جو ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں
وہ شام کی افواج کی مدد کریں گے اور ایران جو ہے وہ مزاحمتی تنظیموں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. تو یہ اس سے آپ فیوچر سناریو کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی امریکہ کے جو قومی سلامتی کے مشیر تھے جیک سلوان، ان سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے وہ یہ جو شدت پسند یہ جو باغی فورسز ہے ان کو امریکہ کیوں بیک کر رہا. تو اس کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ شام میں جو مسلح گروہ ہیں ان کے حملے کی قیادت ہیئت تحریر الشام کر رہی ہے، جسے امریکہ میں دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہوا ہے. تو اب اس کو دیکھتے ہیں کہ امریکہ یہ ایک طرف تو کہہ رہا ہے لیکن گراؤنڈ ریالٹیز اس کو سوٹ نہیں کرتی، اس کو سپورٹ نہیں کرتی ان کے بیان کو. اس کے ساتھ لبنان کے طرف ہم رخ کرتے ہیں. لبنان میں گو کی جنگ بندی کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے مسلسل طور پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. آج اسرائیل کی جانب سے ایک بڑی کارروائی کی گئی جس میں نباتیہ کے علاقے میں ایک ڈرون کے ذریعے لبنانی فوج کے ایک اہلکار کو، انہوں نے ایک آفیسر کو شہید کر دیا ہے، جس کے بعد سے لبنان کے جو ریگولر فورسز ہیں ان کے اور اسرائیل کے فورسز کے درمیان کشیدگی میں کافی اضافہ ہو گیا ہے. دوسری طرف اسرائیل کے جو فوج میں اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن ہے اور انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں ایران ڈیسک کے جو سربراہ تھے میجر جنرل الیزر ٹوالڈانو، انہوں نے لبنان جنگ میں شکست کو باقاعدہ تسلیم کرتے ہوئے، اس کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. تو یہ ایک چیز ہے. ساتھ میں خلیج تعاون کونسل کے اجلاس جو کویت میں چل رہی تھی، اس کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات، ان کے جو مشترکہ جو اعلامیہ ہے وہ جاری ہو گیا ہے، جس میں بہت ہی پتھری قسم کا ہے، بہت ہی ایک عام سا ایک اعلامیہ ہے، جس میں کوئی مطالبات کے علاوہ کوئی ایک جو کوئی خاص وہ کچھ سامنے نہیں لا سکے ہیں، کوئی اپنا سٹانس سامنے نہیں لا سکے لبنان جنگ کے حوالے سے، فلسطین کے جنگ کے حوالے سے. بس انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، اسرائیل کو واپس چلے جانا چاہیے، لوگوں کا قتل عام جو ہے وہ قابل مذمت ہے. تو اب جو ہے ان جو فورسز ہیں، ان ممالک ہیں، ان کو عرب ممالک کو بھی اس طرح کے رویے سے باہر نکلنا چاہیے اور اپنے سٹانس کو ذرا کلیئر کرنا چاہیے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے لبنان کے اوپر، فلسطین کے اوپر، اب یہ شام کے اوپر جس طریقے سے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس کے خلاف کوئی سٹانس سامنے جب تک نہیں آتا اسرائیل اسی طریقے سے، اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی جو الائیڈ فورسز ہیں وہ اسی طریقے سے ان علاقوں کے اوپر اپنے مظالم کا سلسلہ جاری رکھیں گے. فلسطین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خاص طور پر جبالیہ اور نصیرات کے علاقے میں مزید 50 سے زائد عام شہریوں کو اسرائیل کی جانب سے فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا ہے. خاص طور پر ان میں بچے اور خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. خاص طور پر نصیرات کا جو علاقہ ہے وہاں پر 10 کے قریب جو فلسطینی پناہ گزین ہیں ان کو ایک کیمپ میں باقاعدہ ریڈ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا ہے. خان یونس میں امریکی جو NGO کی ایک گاڑی تھی اس کے اوپر بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں 5 فلسطینی شہری جو ہے وہ وہاں بھی شہید ہو چکے. انصار اللہ یمن کی جانب سے اسی طریقے سے اپنی کارروائیاں جاری رکھی گئی ہیں، خاص طور پر امریکہ کے خلاف، برطانیہ کے خلاف اور پھر اسرائیل کے خلاف. گزشتہ رات انصار اللہ یمن کی جو ڈیفنس فورسز ہیں، ان کے جو فضائی فورسز ہیں، میزائل فورسز ہیں اور پھر ان کی زمینی فورسز ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے اور خاص طور پر ریڈ سی کے اندر 2 امریکی جہاز تھے ان کو اور ایک ڈسٹرائر کو انہوں نے میزائلوں سے نشانہ بنا کر ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. جنرل یحییٰ سری کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ تقریباً 16 سے زائد جو ہے میزائلوں سے ان جہازوں کو نشانہ بنایا گیا، جس سے جہازوں کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے ساتھ ہی یمن کی جانب سے فلسطین 2 ہائپر سونک میزائل کا ایک بار پھر اسرائیل کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، جس میں خاص طور پر تل ابیب کے علاقے کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے ساتھ ہی حیفا کے علاقے کو نشانہ بنایا گیا. حیفا سے بڑے آوازوں کے ساتھ دھماکوں کی آوازیں وہاں سے سنائی دی گئی ہیں اور ابھی فی الحال وہاں سے جانی نقصانات کی اطلاع سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن تل ابیب کے اندر جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس میں اسرائیلی فورسز اور ان کے جو حکام ہیں ان کو کافی زیادہ جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے. جنرل یحییٰ سری نے اس حوالے سے بھی کہا ہے کہ جب تک اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں جنگ بندی نہیں کی جاتی، فلسطین کے عوام کے اوپر ظلم و ستم کا سلسلہ ختم نہیں کیا جاتا، یمن کے جو
جو عوام ہیں ان کا رد عمل اسی طریقے سے جاری رہے گا، بلکہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب یمن کی حمایت میں جو اسرائیل کے اوپر حملوں کا سلسلہ ہے وہ ڈبل کیا جائے گا۔ تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یمن کی جانب سے اسرائیل کے اوپر بڑی کاری قسم کے وار مسلسل کیا جاتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔